ऑर्डर 39, टेम्परेरी इंजंक्शंस, सिविल प्रोसीजर कोड, एसेंशियल्स क्या हैं। 3 एसेंशियल्स जो हैं वो आपके हक में मौजूद हैं। अब प्राइमा फिसाई केस क्या होता है, ये आपका पहला एसेंशियल होगा कि अगर इस बैरियर को आप पार करते हैं 33% आप टेम्परेरी इंजेक्शन के हकदार बन गए हैं। अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है, 33 + 33 66% आपके चांस बन गए हैं कि कोर्ट आपको टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकती है। टेंटेटिव असेसमेंट आपको भी बता दूं, दरिया के किनारे ऐसे जाके बैठते हैं थोड़ा दूरी के ऊपर, जो तैर रही होती दरिया के ऊपर, दरिया की डेप्थ में जो चीज़ जा रही है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑर्डर 39, टेम्परेरी इंजंक्शंस, सिविल प्रोसीजर कोड। टेम्परेरी इंजंक्शन की क्या शराइत होती हैं, एसेंशियल्स क्या हैं, किस तरह आपको डिग्री हो सकता है, किस तरह आपके हक में उसका ऑर्डर हो सकता है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हुए चले शुरू करते हैं। ऑर्डर 39, ऑर्डर 39 जो है वो बेसिकली किसी केस में, सिविल मुकदमा में एक ऐसा प्रोसीजर है कि अगर आपका क्लाइंट ये चाहता है कि किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्टे ली जाए, तो फिर उस स्टे के हासिल करने के लिए जो लॉ में आपके पास जो रेमेडी अवेलेबल है वो ऑर्डर 39 है। ये वो स्टे है कि जो बदौरान मुकदमा फ़ाइनल डिसीजन तक आपको दी जा सकती है। इसलिए इसको टेम्परेरी इंजंक्शन इसलिए कहते हैं कि जब केस डिसाइड होगा तो ये स्टे उसी हद तक होगी, उसके बाद आपको परमानेंट इंजंक्शन दी जा सकती है अगर आपने मांगी होगी। और परमानेंट इंजंक्शन जो है वो आपकी सेक्शन 54 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नीचे है। इंजंक्शंस की कितनी काइंड्स हैं ये हमने आपको वकीलनामा की एक और वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, जिसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप काइंडली उधर जाके इंजंक्शंस की इकसाम, जिसमें एड इंटरम इंजंक्शन, स्टेटस को, परमानेंट, टेम्पररी, ये तमाम इंजंक्शंस की काइंड्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। तो अब ऑर्डर 39 की तरफ वापस आते हैं। अब अगर बिलफ़र्ज़ 3 चीज़ें जो हैं वो आप टेम्परेरी इंजंक्शन चाहते हैं, स्टे ऑर्डर चाहते हैं ऑनरेबल कोर्ट से, तो याद रखें कि आपने 3 चीज़ें जो हैं, 3 चीज़ें आपने कोर्ट को बतानी हैं और कोर्ट को ये दिखानी है अपनी फ़ाइल में कि आपके 3 चीज़ें या 3 इंग्रेडिएंट्स या 3 एसेंशियल्स जो हैं वो आपके हक में मौजूद हैं। अब वो कौन से 3 एसेंशियल्स हैं, वो ज़रूरियात हैं कि जिसकी बुनियाद पे आपको अदालत जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है। तो उसमें जो पहली चीज़ है वो है प्राइमा फेसी, आपका प्राइमा फिसाई केस होना चाहिए। अब प्राइमा फिसाई केस क्या होता है? प्राइमा फिसाई ये है कि बादिउल नज़र में आपका एक स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए। यानी अगर आप कोर्ट के सामने फ़ाइल में अपना दावा पढ़ के सुनाते हैं और जो आपने दावे के साथ अटैच्ड किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाते हैं, तो कोर्ट इस नतीजे पे टेंटेटिवली सिरसरी तौर पे इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाकई आपका तो बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग केस है और ये केस तो डिग्री होने के कभी चांसेस हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो प्राइमा फिसाई आपने बताया है, जो बादिउल नज़र में आपने केस दिखाया, तो ऐसी सूरत में ये आपका पहला एसेंशियल होगा कि अगर इस बैरियर को आप पार करते हैं तो आप इस तरह समझें कि 33% आप टेम्परेरी इंजेक्शन के हकदार बन गए हैं। अब मैं अपने जो जूनियर वकला, असिस्टेंट एडवोकेट्स को अक्सर एग्ज़ाम्पल से टेंटेटिव असेसमेंट बताता हूं, तो टेंटेटिव असेसमेंट आपको भी बता दूं कि टेंटेटिव असेसमेंट क्या होता है। बेसिकली कोर्ट ने टेम्परेरी इंजेक्शन ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए टेंटेटिव असेसमेंट करना पड़ता है उसको, उस मुकदमे का। तो अब क्या टेंटेटिव असेसमेंट है, पहले इसको भी ज़रा समझ लें।
ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ سے مراد یہ ہے، اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھیں اور دریا سے تھوڑے دوری فاصلے پہ آپ بیٹھیں اور آپ کو دریا ایسے تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر آپ کو جو چیز اس کی سطح پر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ اس کا ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے۔ لیکن جب آپ اس کے اوپر دریا کے نزدیک آ کے ٹھہرتے ہیں اور آپ اوپر سے اس کی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں تو پھر اس کی ڈیپتھ میں آپ کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ دور سے بیٹھ کے آپ کو اس کی سطح پہ تیرتی ہوئی چیز تو نظر آتی ہے لیکن اس کی ڈیپتھ میں نظر نہیں آتا۔ تو جب آپ اس کے اوپر جا کے ٹھہرتے ہیں تو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کی ذرا ڈیپتھ میں بھی آپ کو چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ سٹیج، ٹیمپرری انجیکشن کے سٹیج پر عدالت جو ہوگی وہ بیسیکلی وہ سطحی طور پہ دیکھے گی، یعنی اس نے اوپر جا کے بیٹھ کے اس کی ڈیپتھ میں نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر وہ ڈیپتھ میں دیکھے گی تو پھر تو بیسیکلی کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ ہی کر دیا، اس لیے اس کے زیادہ اس میں ڈیپتھ میں نہیں جائے گی، وہ صرف اور صرف سطحی طور پر ہی دیکھے گی کہ اس میں ان تین ایسنشلز کا کس کے فیور میں ہونا نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تھا ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ۔ تو اس کے بعد پھر دوسری چیز جو آپ نے کورٹ کو بتانی ہے وہ آپ کا بیلنس آف کنوینئنس ہے۔ اب بیلنس آف کنوینئنس کیا ہے؟ یہ سہولت توازن ہے، یعنی اب بیسیکلی بیلنس آف کنوینئنس جو ہے یہ بیسیکلی بیلنس آف انکنوینئنس ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ وہ پلڑا یا ترازو جس میں آپ دونوں کا کیس پڑا ہوا ہے اور کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرف جھکاؤ زیادہ ہے، ان ریئلٹی کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ درخواست یہ اپلیکیشن آرڈر 39 کی میں منظور کرتا ہوں تو کس کو نقصان ہے، نہیں کرتا تو کس کو نقصان ہے۔ اگر منظور کرتا ہوں تو ڈیفینڈنٹ کو جو مخالف ہے، obvious بات ہے کہ ڈیفینڈنٹ یہ سمجھے گا کہ مجھے نقصان ہے۔ اگر خارج کرتا ہوں تو پلینٹیو جو ہے جس نے دعویٰ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہے۔ اب یہ دونوں صورتحال میں نقصان کو دیکھا جائے گا کہ یہ نقصان کس کو زیادہ ہے، منظوری کے اوپر اس کی ڈیفینڈنٹ کو زیادہ نقصان ہے یا خارج ہونے پر اس مدعی کو زیادہ نقصان۔ بیسیکلی اس ترازو میں جو چیز رکھی جاتی ہے وہ اس کا نقصان ہے، تو یہ دیکھا جائے گا۔ یہ آپ کا دوسرا اس کی اسینشل ہے۔ 66% آپ نے کیس آپ کی اپلیکیشن آپ کے حق میں ڈیسائیڈ ہوگی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بیلنس آف کنوینئنس کے حوالے سے کورٹ کو یہ تاثر دے دیا ہے کہ اگر یہ درخواست خارج ہوگی تو آپ کو نقصان زیادہ ہے، آپ کا نقصان اس کے نقصان سے زیادہ ہے۔ جناب والا جو تیسرا اس کا انگریڈینٹ یا ایسنشل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کورٹ کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ اپلیکیشن آپ کے حق میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، آپ مدعی ہیں اور آپ نے کیس کیا، آپ کی آرڈر 39 ٹیمپرری انجنکشن کی درخواست ہے، اسٹے آرڈر لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کورٹ کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہ درخواست منظور نہیں ہوئی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، irreparable لاس ہوگا آپ کو۔ اب irreparable لاس کو آپ اس کی مختلف تشریحات کر سکتے ہیں، کیا وہ لاس جس کا کل کو پیسوں میں اس کی ریکوری ہو سکے یا اس کو آپ کمپنسیشن اس کی ہو سکے تو کیا یہ بھی irreparable لاس میں ہے؟ تو اس کے اوپر بہت سارے جو ہمارے اعلیٰ عدالتی نظائر یا ججمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ نہیں، اگر اس کی کمپنسیشن منی کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں کل کو ہو سکے تو یہ تو irreparable ہے ہی نہیں، یہ تو ریپیربل ہو گیا۔ یہ وہ لاس ہونا چاہیے کہ جو irreparable ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ irreparable ہو؟ دیکھیں، اگر آپ کا کیس پرائما فیسائی بنتا ہے، بیلنس آف کنوینئنس آپ کے حق میں ہے، آپ کا مخالف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آپ ایک شریف شخص ہیں، آپ ہارٹ کے پرابلم میں مبتلا ہیں، آپ امراض قلب کے مریض ہیں، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، اور خدا نخواستہ ان تمام آپ کے ایسنشلز کا آپ کے فیور میں ہوتے ہوئے بھی اگر جج صاحب وہ خارج کرتا ہے تو یہ احتمال ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا،
آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کی صحت کو نقصان ہے، یا خدا نخواستہ موقع کے اوپر ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے جب تک کہ وہ کورٹ اس کو اسٹے آرڈر سے تمام چیزوں کو جام نہیں کرتی، سٹاپ نہیں کرتی. تو ایسی صورت میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے irreparable لاس ہیں، یہ لاسز دوبارہ پھر واپس ریپیئر نہیں ہو سکتے. تو اس میں آپ نے ان چیزوں کو بتانا ہے کہ یہ irreparable لاس ہوگا اگر آپ کی یہ درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی. تو یہ تھا آپ کے 3 انگریڈینٹس. اب آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ نے پہلے ہی دن آپ نے آرگو کیا، ابھی آپ کا کیس آج ہی جمع ہوا اور آپ سٹے چاہتے ہیں، اس دن جو بھی سٹے آپ کو دے گی، چونکہ آپ کا مخالف اس دن عدالت میں موجود نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ جو سٹے ہوگی یہ 15 دن سے زائد کی نہیں ہو سکتی. یہ آرڈر 39 کی میں 2A ایک رول ہے، 2A اس میں لکھا ہے کہ یہ جو سٹے ہوگی یہ 15 دن سے زائد کی نہیں ہوگی. تو پھر یہ 15 دن کے بعد ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے. البتہ اگر بالفرض آپ کو مخالف آتا ہے، وہ جواب دعویٰ دیتا ہے، اس اپلیکیشن کا درخواست کا جواب دیتا ہے اور وہ آرگو کرنا چاہتا ہے اور آپ نہیں آرگو کرتے، آپ پیشی لے رہے ہیں، آپ کا کیس ہے، تو ایسی صورت میں یہ سٹے جج صاحب ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. اور اگر آپ کا مخالف پیشی لے رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ سٹے ایکسٹینڈ ہوگی اور جج صاحب کرے گا. پھر اگر جب یہ فائنل اس پہ مخالف کا جواب دعویٰ آ کے، اس پہ آپ کا جواب درخواست آ کے اس کی طرف سے فائنلی عدالت جو ہے دونوں فریقین کے وکلاء کو سن کے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، تو جو یہ ڈیسیجن ہوگا یہ ٹیمپرری ریجیکشن بھی 6 مہینے سے زائد کی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیمپرری انجیکشن پہ جو آرڈر ہوگا یہ بھی 6 مہینوں کے لیے ہوگا. اب اس کے بعد چونکہ کیس شاید 6 مہینوں کے اندر ڈیسائیڈ نہ ہو تو پھر کیا پروسیجر ہے، تو پھر آپ نے جیسے ہی 6 مہینے مکمل ہوں گے تو اگلے ہی دن فوراً دوبارہ کورٹ کو درخواست دینی ہے کہ وہ 6 مہینے ختم ہو گئے، آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں. تو اس میں ایک دفعہ پھر مخالف سے جواب اور پھر اس پہ آرگو. اور اگر آج ان 6 مہینوں میں کوئی ایسی ایویڈنس یا شہادت فائل کے اوپر آ چکی ہے کہ جس سے اب ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا کیس نہیں بنتا، تو کورٹ اس آپ کی مزید جو سٹے کو ایکسٹینشن کی درخواست ہوگی وہ خارج کرے گا. لیکن اگر آپ کورٹ سمجھتی ہے کہ یا تو ایویڈنس تاحال وہی ہے یا جو آیا ہوا وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کورٹ آپ کی اس ایپلیکیشن کو بھی منظور کر کے مزید 6 مہینے کے لیے آپ کو سٹے دے سکتی ہے. تو یہ 6 مہینے کی تب تک چلے گی جب تک آپ کا کیس جو ہوگا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. تو یہ تھا آرڈر 39 کے حوالے سے، ٹیمپرری انجیکشنز کے حوالے سے. تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو آرڈر 39 کے حوالے سے معلومات معلوم ہو. تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آرڈر 39 کے بارے میں آپ کو علم ہو چکا ہوگا. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور کائنڈلی نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.